अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल गुर्बत हिज्र में इश्क अज़ कलम फरवा खालिद किस नंबर। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं ना। मैं इसे माफ़ कर चुकी हूँ। मैं अमान शराजी से मोहब्बत करती हूँ बाबा, मगर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी इस खुद साख्ता अना को ख़त्म करके अपनी दिली रज़ामंदी से मुझे रुखसत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये बात मानते हैं कि अमान शराजी जैसे वसी सोच रखने वाला शख्स सच्चा और खरा इंसान ही आपकी बेटी के लिए सबसे बेहतरीन शरीक हयात साबित हो सकता है। सोमल मजबूत लहजे में बोलती अपने दिल की हर बात अपने बाबा के सामने रख गई थी। यशपाल खान अफरीदी को अपनी बहन पर फ़ख्र हुआ था। वो अपनी लाडली पर टूट कर प्यार आया था। यशपाल को वो बहुत ज़्यादा अजीज़ थी, इसलिए हवेली ना आकर भी इसने कभी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ा था, जो इस माहौल में रहने के बावजूद रवायती सोच नहीं रखती थी। जबकि दूसरी जानिब अमान शराजी के ख्यालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। इसकी बीवी अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए यूं शेरनी बन जाएगी, इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अब अब्बास खान अफरीदी माने या ना माने, मगर वो अब एक सेकंड के लिए भी सोमल को खुद से दूर नहीं रखने वाला था। अब्बास खान अफरीदी अपने सब बच्चों से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मगर यशपाल और सोमल से तो इनका अलग ही दिली लगाव था। यशपाल इनसे इतने साल नाराज़ रहा था, अब एक मासूम सी लड़की की वजह से वो वापस इनसे आन जुड़ा था। वो अब इस मुकाम पर इसे दोबारा नाराज़ नहीं कर सकते थे, मगर उन्होंने मिराल को कबूल कर लिया था। तो अमान शराजी भी तो अब इनके जिगर के टुकड़े, इनकी लाडली की अवलीन तरजीह बन चुका था। वो बिला इसे कैसे खाली हाथ लुटा सकते थे। इनके दोनों लाडलों ने ही इनकी आंखें खोलने के साथ साथ अनापरस्ती के बोझ से सोया इनका ज़मीर भी जगा दिया था। उन्हें एहसास हो चुका था कि पहले उन्होंने हातिम शराजी के साथ गलत किया था और अब वही सब उनके बेटे के साथ कर रहे हैं। अब्बास खान अफरीदी अपनी जगह से उठे थे। वो आगे बढ़ते सर झुकाए खड़ी अपनी लाडली को सीने में भींच गए थे। अमान शराजी ने इसके साथ जो भी किया था वह इसकी ज़िद की वजह से हुआ था, मगर सोमल ने इस हवाले से इनसे कोई शिकवा नहीं किया था। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है, तुम जो चाहोगी मुझे मंजूर होगा। अमान शराजी अब इस गांव में भी आ सकता है और इस हवेली में भी। अब्बास खान अफरीदी सोमल की परेशानी पर बोसा देते वहाँ से निकल गए थे, जबकि सोमल कितने ही लम्हे बेयकीनी से खड़ी रही थी। इसे अपने बाबा पर टूट कर प्यार आया था, जिन्होंने हमेशा की तरह आज भी इसकी खुशी को तरजीह दी थी। जुनेब तो इन बाप बेटी के मामला सेट होते देख ही रूम से निकल गया था। बाहर हर तरफ जैसे अब्बास खान अफरीदी के फैसले की खबर पहुंची, हर तरफ मुस्कुराहटें बिखरी थी। सोमल के भाइयों ने भी कोई वावेला नहीं किया था, क्योंकि यह सवाल पहले ही उनकी सबकी ब्रेन वॉशिंग करके उनके दिमाग ठिकाने लगा चुका था। क्या हुआ? मेरी गुड़िया इतनी गुमसुम क्यों खड़ी है? सोमल को कॉरिडोर में दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी जब सुहेल इसके करीब आते बोला। इनमें से कोई भी सोमल की ज़रा सी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मेरा एक काम करेंगे आप? सुहेल को अपने सामने देख सोमल की आंखें चमकी थीं। वो अपने तमाम उल्टे सीधे काम इसी से करवाती थी। जी जी हुक्म करें, हमारी शहजादी हमसे फिर कौन सा नया क्राइम करवाना चाहती हैं? सुहेल इसके तासुरात देखकर ही समझ गया था कि कुछ तो उल्टा सीधा करवाना चाहती थी वो। पहले आप प्रॉमिस करें आप इनकार नहीं करेंगे। सोमल को पूरा यकीन था कि वो इसकी बात सुनते ही इसे इनकार कर देगा, इसलिए इसने वादा लेना चाहा था। वो ये काम करवाना तो यशपाल से ही चाहती थी, मगर इसके सामने कहते हुए इसे झिझक महसूस हुई थी। सोमल ने नहायती सुकून से अमान शराजी को किडनैप करवाना है आज और इसी वक्त। सोमल ने नहायती सुकून से इस के सर पर बम फोड़ा था। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिल गया? तुम किसको किडनैप करवाने की बात कर रही हो? वो अड़ियल घोड़ा किसी के काबू में नहीं आने वाला। सुहेल ने फ़ौरन इनकार किया था। मगर आप अभी थोड़ी देर पहले वादा कर चुके हैं, आप इनकार नहीं कर सकते। सोमल ने इसे चंद सेकंड पहले किए गए वादे की याद दिलाई थी। सोमल, मरवाओगी तुम? सुहेल इसे घूरता बेचारगी भरी सूरत लिए वहाँ से निकल गया था, जबकि सोमल अमान शराजी की अक्ल ठिकाने लगाने के ख्याल से मुस्कुराती थी। पूरे 2 घंटों के बाद जाकर सुहेल ने इसे प्लान कामयाब होने की खुशखबरी दी थी और साथ ही इसे लोकेशन भी बता दी थी जहाँ इसने अमान शराजी को अगवा करके बांध रखा था। सोमल ड्राइवर के साथ इस जानिब निकल आई थी। वो इस वक्त लेमन कलर के शेफोन के सूट में अपने लंबे घने स्याह बालों की चुटिया में बांधकर कमर पर डाले हुई थी। चुटिया से शरीर लटके निकल कर इसके चेहरे पर बिखरती इसकी दिलकशी में मज़ीद इजाफा कर रही थी। होंठों पर मैरून रंग की लिपस्टिक लगाए, कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहने वो इस वक्त अमान शराजी के होश उड़ाने को पूरी तरह तैयार थी। इसने दुपट्टे को गले में डालकर खुद को पूरी तरह बड़ी सी शाल में लपेट रखा था। इनकी गाड़ी जैसे ही जंगल के बड़े बड़े दरख्तों के बीच से रास्ता बनाती अंदर दाखिल हुई, सोमल हैरान हुई थी।
سہیل نے امان شیرازی کو اتنی خفیہ جگہ پر کیوں لایا تھا اغوا کر کے، جہاں ہر کونے پر اسلحے سے لیس افراد سیکیورٹی کے لیے کھڑے کیے گئے تھے۔ سومل سہیل سے بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی۔ اس کا بھائی اس کی یہ کام اتنے اچھے طریقے سے کرے گا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ گاڑی آگے لا کر ایک لکڑیوں سے بنے بہت ہی خوبصورت سے گھر کے آگے روک دی گئی تھی، جس کے اندر امان شیرازی کو رکھا گیا تھا۔ سومل اپنی شال بہت اچھے سے اپنے گرد لپیٹے گاڑی سے نکل کر اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دروازے کو اندر سے لاک کرتے سومل دھڑکتے دل کے ساتھ اس گھر کے چھوٹے سے لان سے گزرتی پہلے روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی اسے وہ کرسی پر رسیوں سے باندھ نظر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر بھی سیاہ پٹی باندھی گئی تھی۔ سیاہ قمیص شلوار ملوث امان شیرازی کو دیکھ اس کا دل مزید زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی سلیوز کے بازو کہنیوں تک فولڈ تھے، جبکہ گریبان کے آگے کے چند بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، جس میں سے جھانکتا اس کا مضبوط چوڑا سینہ سومل کے وجود کی لرزاہٹ میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ وہ بہت بہادری کے ساتھ یہاں آ تو گئی تھی، مگر اب اسے امان شیرازی کے بندے ہونے کے باوجود اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پہلے نہ جانے کیوں کس بات کے تحت اس کے قریب نہیں آیا تھا، مگر اب اسے ہر طرف سے اجازت مل چکی تھی۔ اب وہ اسے بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کیا ہوا، مجھ سے ڈر رہی ہے سومل خان آفریدی؟ امان شیرازی اسے بنا دیکھتے بھی پہچان گیا تھا۔ میں نہیں ڈرتی تم سے، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم سومل خان آفریدی کو بھی باقی سب کی طرح سمجھے تھے کہ اپنے پلان کے مطابق چلا لو گے؟ سومل اس کی بات پر واپس سے شدید غصے میں مبتلا ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے وہ اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی، جبکہ امان شیرازی تو خود سے اپنے بہت قریب آتی سومل کا حسین روپ دیکھ اپنے چہرے پر آئی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ تم مجھ سے لڑنے آئی ہو یا مجھ سے مزید گھائل کرنے آئی ہو؟ ویسے یہ ہونٹ اتنے پیارے ہیں، یہ لپسٹک لگا کر میرے کمزور دل پر وار کرنا ضروری تھا؟ امان شیرازی اس کی بات کو سیریس لیے بغیر مخمور لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں میں نے یہاں اغوا کروا کر لایا ہے۔ سومل نے اسے زیادہ اپنی یاد دہانی کروائی تھی، جبکہ اس کی بات پر امان شیرازی اپنا کہہ کر نہیں روک پایا تھا۔ تم بہت کیوٹ ہو یار، مجھ جیسے جنگلی کی بیوی کو اتنا کیوٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امان نے چہرہ اوپر کر کے ایسے گالوں کے ڈمپلز کو چھونا چاہا تھا، مگر سومل اس کی کوشش کو ناکام بناتی جان بوجھ کر فاصلے پر ہوئی تھی۔ مجھے تڑپانا چاہتی ہو؟ امان کا اس کو دور ہونا پسند نہیں آیا تھا۔ سومل کا گردن کے ساتھ چپکا دوپٹہ اس کی ایک جانب کو ڈھلتی لگتی شال سے جھانکتا اس کا ہوشربا سراپا امان شیرازی کو بہکا رہا تھا۔ نہیں، جواب چاہتی ہوں، تمہارے اس دھوکے کا جو اب تم نے مجھے دیا ہے۔ سومل کی آنکھ سے آنسو گر کر امان شیرازی کے گریبان میں جذب ہوتا اسے تڑپا گیا تھا۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا میری جان۔ امان شیرازی کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ مزید اپنا یہ ناٹک برقرار نہیں رکھ پایا تھا اور اپنے ہاتھ پیر ڈھیلی سی بندھی رسیوں سے آزاد کرواتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے اس عمل پر سومل آنکھیں پھاڑے ساکت سی کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ ایک اور دھوکہ؟ سومل سے بولنا مشکل ہوا تھا۔ وہ تو اب تک اس کے سامنے اتنی بہادر بنی اس لیے بول رہی تھی کیونکہ اسے اس بات کی تسلی تھی کہ امان شیرازی کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ گھبراہٹ اور بے یقینی کے عالم میں یہ سب دیکھ اس نے فوراً سے پیچھے کھسکنا چاہا تھا، لیکن تب تک امان اسے اپنی گرفت میں دبوچ چکا تھا۔ کیا بول رہی تھی تم؟ کون سا دھوکہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ اس کے وجود کی رعنائیوں کو پوشیدہ کرتی اس کی شال کو اس کے وجود سے اتار کر کرسی پر پھینکتے امان نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے دونوں بازو اس کے ارد گرد رکھتے کھڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر سومل کانپ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹے کو پھیلاتے اپنی گردن اور کندھوں کو ڈھکنا چاہا تھا، مگر وہ باریک دوپٹہ اس کی دلکشی کو چھپانے میں ناکام ہوا تھا۔ میرے ساتھ محبت کا ناٹک کر کے آپ نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تاکہ آپ میرے بابا سے انتقام لے سکیں۔ سومل نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے اسے دور ہونا چاہا تھا۔ تو مطلب تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ امان نے اس کی بات سے اپنے مطلب کے الفاظ چنے تھے۔ اس کے گمبھیر بھاری لہجے میں پوچھنے پر سومل نے اپنی گھنی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو چہرہ اس کے بہت قریب کیے اس کی آنکھوں میں جھانکتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے محبت کے رنگ سومل کو مسمرائز سا کر گئے تھے۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، بس اس کے ذہن میں جکڑے ٹرانس کی کیفیت میں اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ہمارے بیچ وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ سب سچ پر مبنی تھا۔ تم کبھی میری کسی پلان میں شامل نہیں تھی۔ ہاں، مگر تمہیں حاصل کرنا میری ایک ضد تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اس ظالم و جابر خان حویلی کے مکینوں میں کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو صرف میری ہے۔ اس پوری دنیا میں کوئی ایسا ہے جس پر صرف میرا حق ہے۔ قتل کی اتنی دھمکیوں کے باوجود میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکا۔ میں نے تم سے کبھی محبت کا ناٹک نہیں کیا، بلکہ سچے دل سے چاہا ہے تمہیں، جس میں میرا جنون اور ضد بھی شامل تھے۔ کیونکہ تم صرف میری تھی تو تمہیں میرے پاس ہی آنا تھا۔
تمہیں واپس خان حویلی کی بھیجنے کی صرف وجہ صرف یہی تھی کہ تم اپنے خاندان والوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا نہ ہو سکو۔ تمہارے گھر والے آسانی سے تمہاری اور یسوال کی بات سمجھ گئے۔ اگر نہ سمجھتے تو تب میں تمہیں دوبارہ ان سے چھین کر لے آتا، کیونکہ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی تھا۔ امان شیرازی اپنی بات مکمل کرتا باری باری اس کے گالوں پر ابھرتے گھڑوں کو چوم گیا تھا۔ سومل زبان سے کچھ نہیں بولی تھی، مگر اس کی خوشی سے جگمگاتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ امان کی ہر بات پر دل و جان سے یقین کر چکی ہے۔ ویسے مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میری بیوی کا دماغ بھی بالکل میری طرح چلتا ہے۔ مجھ پر غصہ آتے ہی میری اغوا کی پلاننگ کر لی۔ امان اس کی لال پڑتی ناک کو دباتے اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات پر سومل نے اسے گھورا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ امان شیرازی کے ہاتھوں ایک بار پھر سے بیوقوف بنا دی گئی ہے، جو اغوا تو نہیں ہو پایا تھا مگر اسے اپنے جال میں پھنسا کر اپنے ڈیرے پر لے آیا تھا۔ یہ تیاری میرے لیے ہے۔ امان نے اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہوتے سر سے پیر تک اس بے باک نگاہوں سے گھورا تھا۔ نہیں، سومل لرزتے دل کے ساتھ اسے جواب دیتی وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی جب امان اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا کسی بے جان گڑیا کی طرح بیڈ کی جانب اچھال چکا تھا۔ سومل بیڈ کے بیچوں بیچ جا گری تھی۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اپنی جانب بڑھتے امان کی جانب دیکھا تھا، جو آج اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ پہلے تمہیں زبردستی اٹھا کر لایا تھا، اس لیے اپنا جائز حق رکھنے کے باوجود استعمال نہیں کر پایا، مگر اب تم خود میرے پاس چل کر آئی ہو، اس بار بھی تمہیں ایسے ہی جانے دوں؟ اتنا اچھا بالکل بھی نہیں ہوں میں۔ امان اسے بیڈ سے اٹھتا دیکھ اس کے قریب آتے اس کی دونوں جانب اپنی ہتھیلیاں ٹکاتے اس کی راہیں مسدود کر گیا تھا۔ سومل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تمہیں چھو کر ایک عجیب سا میٹھا سرور ملتا ہے جو دنیا کی کسی دوسری شے میں نہیں ہے۔ اس کی گردن سے دوپٹہ نکال کر وہ دونوں کے اوپر ڈالتا سومل کے وجود کی دل فریب مہک اپنی سانسوں میں اتارتا اس کی شہرگ پر جھکا تھا۔ سومل نے مزاحمت کرنی چاہی تھی جب وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیتے بیڈ پر ٹکا تھا۔ اپنی گردن پر محسوس ہوتے اس کے انابی لبوں کے لمس کے ساتھ ساتھ اس کی مونچھوں کی چبھن سومل کو آنکھیں میچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سومل اس کی والہانہ چاہتوں کی بارش میں بھیگتی گھبرا اٹھی تھی، مگر امان شیرازی تو آج اس کے سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ اس کے بولنے پر وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھاتے اس کے لفظوں کا وہی دم توڑ گیا تھا۔ اس کا ہر انداز دیوانگی بھرا تھا۔ سومل نے اس کے شدت بھرے لمس پر اس کا گریباں سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ کافی دیر بعد جا کر اس نے سومل کی سانسوں کو آزادی بخشتے اس کی بے حال ہوتی حالت کو ملاحظہ کیا تھا۔ وہ اسے تڑپانے کے لیے بن سنور کر اس کے سامنے آئی تھی، مگر امان شیرازی نے اسے اپنی تڑپ اور دیوانگی کا بہت اچھے سے اندازہ کروا دیا تھا۔ امان کی سخت گرفت کی وجہ سے سومل کی کافی ساری چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ہونٹوں پر لگائی لپسٹک نہ جانے کب کی مٹ چکی تھی۔ اسے پیچھے ہٹتے دیکھ سومل کو لگا تھا شاید اس کی جان بخشی ہو چکی ہے، مگر اس کی اپنے بالوں کی چٹیا پر محسوس ہوتی گرفت پر سومل کا دل اچھل کر حلق میں آن ٹھہرا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، میں سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، سومل گھبراہٹ کے عالم میں جلدی سے بولی تھی۔ میں اپنے سسرال والوں سے اپنی بیوی کی رخصتی لے چکا ہوں۔ امان ایک ایک کر کے اس کی کلائیوں سے چوڑیاں اتارتے اس کی معلومات میں اضافہ کر گیا تھا۔ مجھے پانی پینا ہے، سومل نے اگلا بہانہ داغا تھا جب امان نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا بھرا گلاس اس کی جانب بڑھاتے دوسرے ہاتھ سے اس کا سر تھام کر اٹھاتے اسے پانی پینے میں مدد دی تھی، جس چکر میں سومل اس کے مزید قریب ہو آئی تھی۔ وہ مزید لال ہوئی تھی۔ گلاس واپس رکھ کر وہ بیڈ پر لیٹتا اسے اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ سومل کا چہرہ امان کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ اس کی تیز تیز چلتی سانسیں امان کو مزید بہکا رہی تھیں۔ وہ اس سے دور جانے کا کوئی اور جواز اس کے ماتھے پر اپنی مہر محبت ثبت کرتے امان نے اس کے چہرے کو چھوتی لٹوں کو پیچھے کرتے اس کے حسین نقوش کو فردگی بھری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا تھا، میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی۔ اس کے سینے کے گرد اپنے دونوں بازو حمائل کرتے سومل نے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ آئی لو یو، تم میرا انتقام نہیں میرے دل کا قرار ہو، جسے دور رکھ کر سب یہی سمجھ رہے تھے کہ امان شیرازی کمزور پڑ جائے گا، مگر تم نے میری زندگی میں شامل ہو کر باقی سب کی طرح مجھ سے نفرت کرنے کے بجائے مجھ سے محبت کی اور میرے پتھر دل میں احساس پیدا کر دیا۔ صرف تمہاری خاطر میں عباس خان افریدی کو معاف کر کے ان سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ ایک بات تمہیں سب سے زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے، صرف تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی کا یہ مشکل ترین فیصلہ کیا ہے۔ امان شیرازی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کس قدر مشکل تھا اس کی لال پڑتی آنکھیں صاف عیاں کر رہی تھیں۔ اس شخص کی اتنی محبت دیکھ سومل پوری طرح اس کے آگے بک چکی گئی تھی۔
تم بہت اچھے ہو امان شرازی۔ خان حویلی کی شہزادی اپنی ساری محبتوں کو پیچھے چھوڑ کر تمہارے عشق میں پاگل ہو چکی ہے، اور اب اس ساری زندگی تمہاری اسیری میں گزار کر اپنے باقی کی زندگی امان شرازی کے دل کی ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہے۔ میں تمہیں ایک بار پھر دل و جان سے قبول کرتی ہوں۔ سومل اس کی گردن میں چہرہ چھپائے جذب کے عالم میں بولتی امان شرازی کا چین و قرار لوٹ کر لے گئی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اس لڑکی کا ایک ایک آنسو اپنے ہونٹوں سے چنتا، اس کے اس پیار بھرے انداز کو خراج تحسین پیش کرتا۔ سومل خان آفریدی کو آج مکمل طور پر سومل امان شرازی میں ڈھال گیا تھا۔ جس شخص کا نام سننے کو بھی تیار نہیں تھی، وہ اس کے سنگ زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی، سومل نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ امان شرازی کی وارفتگیاں سہتی اور اسے بچنے کے لیے اس کی پناہوں میں چھپنے لگی تھی۔ الماش، تمہاری بارات آ چکی ہے۔ بہت خوش قسمت ہو تم سچی۔ اتنی شاندار بارات آج تک گاؤں کی کسی لڑکی کی نہیں آئی۔ عباد بلوچ تو واقعی تمہارا ہیرو نکلا۔ تمہیں پانے کے لیے ریاض بلوچ جیسے انسان سے بغاوت کر لی۔ مجھے قسم سے اندازہ نہیں تھا کہ آگ دونوں طرف سے برابر کی لگی ہے۔ سائدہ اپنا لہنگا سنبھالے اندر آتی، سرخ دوپٹے کے گھونگھٹ میں اپنے حسن کو چھپائے بیٹھی الماش کی دھڑکنوں کو کئی گنا تیز رفتار سے دوڑا گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے سائدہ۔ الماش کی ہتھیلیاں بار بار پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ سانسیں تو آج الگ ہی ساز الاپ رہی تھیں، جبکہ پورے وجود میں اس طرح بری طرح سے لرز رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے اپنے حواس کھو دے گی۔ جو حرکت تم نے کی ہے، اس کے بعد عباد بلوچ کے غصے سے ڈرنا بنتا بھی ہے۔ جس انسان نے ابھی تک اپنے باپ کو معاف نہیں کیا، اسے تمہیں اتنی آسانی سے معافی کیسے ملے گی؟ سائدہ اس کی حالت دیکھ محظوظ ہوتے بولی تھی۔ اس کی دوست صرف عباد بلوچ کے آگے ہی قابو میں آتی تھی۔ تسلی نہیں دے سکتی تو ڈراؤ بھی مت، میری سانسیں رک جائیں گی۔ میں ایک بار جھیل چکی ہوں ان کا غصہ، پچھلی بار صرف بے ہوش ہوئی تھی، اس بار لگ رہا ہے دنیا سے ہی کوچ کر جاؤں گی۔ الماش کی حالت آج دیکھنے لائق تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد الماش کو سب کی زبانی بات کے عین موقع پر آنے، سب گاؤں والوں کے سامنے الماش سے اپنے نکاح کا اعتراف کرنے اور اسے بروقت ہاسپٹل پہنچانے کی داستان سن چکی تھی۔ یہ سب کچھ ریاض بلوچ نے کروایا تھا۔ یہ بات صرف ان کے گھر کے لوگوں کو ہی معلوم تھی۔ الماش کو ہوش میں آنے کے بعد اپنی حرکت پر شدید پچھتاوا ہوا تھا، اور وہ پچھتاوا مزید اس وقت بڑھا جب اسے بات کی شدید غصہ اور ناراض ہونے کا پتہ چلا تھا۔ الماش اس وقت بے چین تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ کس طرح عباد بلوچ کی ایک جھلک ہی دیکھ لے، مگر وہ شخص اس کے سرزد کیے جانے والے سنگین جرم کے بدلے اب اسے سزا دینے کے موڈ میں ہی تھا۔ عباد نے الماش کی خراب طبیعت کا خیال کیے بغیر آنن فانن 2 دنوں کے اندر رخصتی کروانے کا حکم دیا تھا۔ وہ اب مزید زیادہ دیر اس جذباتی اور سرپھری لڑکی کو خود سے جدا نہیں رکھ سکتا تھا، جس کے پاس جانے کے لیے اس کی معصوم اداؤں اور باتوں سے اپنے کانوں اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے کے لیے اس کا دل مچل رہا تھا۔ لیکن الماش نے جو حرکت کر کے خود کو اس سے چھینا چاہا تھا، اس کی اتنی سزا دینا تو بنتا تھا۔ ریاض بلوچ نے الماش کے پاس آتے اس سے اور فضل داد سے اپنے کیے کی معافی مانگتے فضل داد سے الماش کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ فضل داد کو اس بات سے بڑھ کر چاہیے کیا، انہوں نے فوراً حامی بھر دی۔ اس بار بھی انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی دل و جان سے اس سے شادی کے لیے راضی ہے، اور اس طرح عباد بلوچ نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ اس لڑکی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے بلوچ حویلی لے آیا تھا۔ عباد کے پہلو میں بیٹھی الماش پورا راستہ کانپتی آئی تھی۔ حویلی میں الماش کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ کچھ خاندانی رسموں کے بعد اس کی خراب طبیعت کے باعث اسے سیدھا عباد بلوچ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ الماش کی کلائی کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا۔ عباد بلوچ کی پھولوں کی سیج پر بیٹھی وہ دل و جان سے اس کی منتظر تھی۔ جب اس سے زیادہ انتظار کروائے بغیر کچھ ہی دیر بعد وہ مغرور شہزادہ اندر داخل ہوا تھا۔ روم کا دروازہ لاک ہونے کی آواز پر الماش کو اپنی سانسیں بھی رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے بھاری مضبوط قدموں کی چاپ الماش کو اپنے دل پر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت سرخ لباس میں بڑا سا گھونگھٹ لیے دلکشی اور حسن کی مورتی بنی بیٹھی تھی۔ ناول جاری